बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम टारगेटेड सब्सिडीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडीज़ क्या होती हैं और क्यों दी जाती हैं, और सब्सिडी और मईशत का आपस में क्या कनेक्शन है। हमारी हुकूमत ने हमेशा से कोशिश की है कि गरीब आवाम का साथ दिया जाए, उसको रिलीफ दिया जाए। स्पेशली कोरोना के दिनों में जब बड़ी बड़ी मईशतें स्ट्रगल कर रही थीं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर कोशिश की कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, और इसके लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ का ऐलान किया गया, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रीज़ हो, ताकि मईशत का जो पहिया है वो चलता रहे। इसके साथ साथ गरीब के घर का चूल्हा चलाने के लिए भी सब्सिडीज़ दी गई। लेकिन महंगाई बहरहाल मौजूद है। इस महंगाई की क्या वजूहात हैं और इसको काबू में कैसे लाया जा सकता है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है वो अवाम तक कैसे पहुंचेगा, और इससे क्या वाकई अवाम को रिलीफ मिल सकेगा, ये सब हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर हसनैन से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आइए देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने टारगेटेड सब्सिडीज़ के हवाले से क्या कहा है। अब हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। ये इंशाल्लाह इस मुल्क में और बल्कि दुनिया में भी इंशाल्लाह एक्नॉलेज होगा, टारगेटेड सब्सिडीज। और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हम आधी आबादी से भी ज़्यादा को टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अभी सब्सिडीज सब मसलन गंदम के ऊपर सब्सिडी है तो वो मैं भी वही उतना ही पैसे दे रहा हूँ जितना गरीब आदमी दे रहा है। इसमें बहुत काम हुआ है। हमने इसका जो डेटा बड़े माइन्यूटली ये डेटा इकट्ठा किया है, इसमें बड़ी डिटेल्स में जाके कि हम कैसे हर घर को अगर गंदम पे सब्सिडी देनी चाहिए तो उसको डायरेक्टली दें, अगर घी पे देने चाहते हैं, फिर किसानों को अगर हमने उनको फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देनी है तो उनको कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। ये इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशन होगी और इसकी सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि हमने लोगों को गुर्बत से उठा। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान टारगेटेड सब्सिडीज़ के हवाले से क्या कह रहे थे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, जो कि मावने ख़ुसूसी हैं बराए गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, हम बात कर रहे हैं सब्सिडीज़ के हवाले से। आप जानती हैं कि वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। 120 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं इस रिलीफ पैकेज के लिए, और एहसास प्रोग्राम का जो डाटा कलेक्ट किया गया है 3 साल की मेहनत के बाद वो इसमें इस्तेमाल होने जा रहा है। तो आप ये बताइएगा कि आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? क्या ये रिलीफ पैकेज वाकई रिलीफ देगा आवाम को? जी इंशाल्लाह ज़रूर ये रिलीफ देगा। इसको हमने बहुत अच्छी नीयत के साथ और बड़े कवायद व ज़वाबित को सामने रखते हुए इसको हमने बनाया है, और इसका डिज़ाइन भी ऐसा है कि जो ख़ास तौर पे जो गली महल्ले के किराना दुकानदार हैं वो भी इसमें शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें। और लोगों के लिए बहुत आसानी रखी है कि उनको सिर्फ अपना शिनाख्ती कार्ड और अपने नाम पे मोबाइल सिम वाला मोबाइल फ़ोन ले जाना पड़ेगा। एक दफ़ा रजिस्टर करना पड़ेगा। जब वो रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वो अहल ठहराए जाएं तो फिर उनके घर का एक फर्द वही मोबाइल फ़ोन और शिनाख्ती कार्ड ले जाके किराना दुकान से अपनी करीबी किराना दुकान से ये राशन पे रियायत ले सकेंगे। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह प्रोग्राम अच्छी तरह से चलेगा और लोगों की बड़ी तादाद इससे मुस्तफीद होगी। जी डॉक्टर हसनैन। अच्छा मैडम, आपसे सवाल के साथ मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल भी अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि 120 बिलियन है, यानी टोटल जो इससे पहले, क्या मैं ये दुरुस्त कह रहा हूँ कि ये 260 बिलियन टोटल एहसास इनिशिएटिव प्रोग्राम इनिशियल रखा गया था, जिसका उसी में से 120 बिलियन को सपोर्ट के लिए दोबारा लाया गया? नहीं जी, एहसास प्रोग्राम का जो 260 बिलियन है वो एहसास का कि जो अभी तक प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उनका है। एहसास किफालत, एहसास तालीमी वज़ाइफ, एहसास नशोनुमा, एहसास आमदन, एहसास बिलासूद कर्जा, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास इमरजेंसी कैश, वो प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं। और जो उनके इस माली साल के अहदाफ हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। ये जो 120 बिलियन है इसमें 35% और 65% फेडरल प्रोविंशियल शेयरिंग है। हेलो जी 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 मैम।
جی اس میں 35-65 فیڈرل پروونشل شیئرنگ ہے، اچھا اور جی، اس میں اس وقت سندھ اور بلوچستان کے علاوہ تمام صوبے اور فیڈریٹنگ یونٹ جو ہیں وہ اس میں شریک ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں میڈم کہ اس میں ابھی سندھ اور بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا، اور میرے پاس یہ آیا بھی ہے، اس میں لکھا بھی ہے کہ سندھ بلوچستان اسٹے اوے فرام دا سبسڈی اسکیم، از دیٹ رائٹ؟ دیکھیے جی ابھی تو رجسٹریشن شروع ہیں اگلے 3 ہفتے، تو مجھے امید ہے کہ اگلے 3 ہفتے کے دوران وہ بھی اس میں شرکت کی ہمیں اپنا کانسنٹ دے دیں گے۔ اچھا میڈم، کیونکہ بہت ساری تنقید ہوتی رہی، بہت سارے اور بھی معاملات ہوتے رہے، لیکن جس کنڈیشن کے اندر پاکستان کی اکانومی اس حکومت کو ملی، اور پرائم منسٹر عمران خان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے احساس پروگرام کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور اس کی روح رواں یقیناً آپ ہیں، اور آپ نے اس کو ڈیٹا انالیسس اور ڈیٹا انالیٹکس کے تھرو جو ہے وہ اس کو کمپائل کیا۔ پہلا ایک سوال کہا جاتا ہے کہ جی ان ٹارگیٹڈ سبسڈی اور اب ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نیا لفظ ہے۔ اب میں بینگ این اکانومسٹ میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لفظ ٹارگیٹڈ سبسڈیز شروع کیا گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہر شخص کو وہ کون لوگ ہیں جن کو سبسڈی ملنی چاہیے اور کن کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن اب اس کے اندر سے اپوزیشن جو ہے وہ کسی اور غلط طرف نہ جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ یہ ان ٹارگیٹڈ اور ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے کیا؟ اور دوسری بات کی گئی کہ آئل ہائک اور انٹرنیشنل پرائس اور کموڈٹی پرائس کے اندر جو چینج آ رہا ہے، کیونکہ مینلی تو پرائس ہائک انٹرنیشنل ہوا، آئل پرائس سے بھی ذرا ریلیٹ کیجئے جس کی وجہ سے فرق پڑا ہماری کموڈٹی پرائس پہ، اور کیا اس کے بعد ایک اور بات کی گئی کہ آئل پرائس جو آئل ہے جو کہ رکشہ والوں کو، موٹر سائیکل والوں کو، ان کو کیسے سیگریگیٹ کیا جائے گا، اور جو 31,500 کے قریب جو گورنمنٹ ملازمین ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے آپ کے اس آئل کے بھی، اور یعنی جو سبسڈی ہے ٹارگٹ سبسڈی، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ جی دیکھیے آپ نے ایک ہی سانس میں ماشاءاللہ بہت اچھے 4-5 سوال کر دیے، میں ایک ایک کا جواب دیتی ہوں۔ جی سب سے پہلے تو جو آپ نے ذکر کیا ٹارگیٹڈ اور ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا، تو یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ آج کم از کم 1.5 سال سے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ یہ جو حکومت کی سبسڈیز ہوتی ہیں جو ان ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ آٹے پہ سبسڈی دی، اس سے آپ اور میں بھی مستفید ہو رہے ہیں، جس کی 10 لاکھ تنخواہ ہے وہ بھی مستفید ہو رہا ہے، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی وہ سبسڈائز آٹے کی رعایت سے مستفید ہو رہے ہیں لوگ۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پہ جائیں تو چینی، تیل، دالوں، جس پہ رعایت ہے اس پہ آپ اور میں بھی مستفید ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہوں والے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ایک بنیادی فیصلہ وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ ہو گیا تھا کافی عرصہ پہلے کہ اب ہم نے ایک پالیسی شفٹ کرنا ہے ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز سے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف۔ اب یہ جو احساس راشن رعایت پروگرام ہم لے کے آئے ہیں، یہ اس پالیسی پر عمل درآمد کرنے کا ایک ٹول ہے، ایک پروگرام ہے۔ تو پہلے تو یہ میں وضاحت کرتی چلوں، اور آف کورس اس کی ریلیونس اس لیے زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی انفلیشن جو ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے رکشے والوں اور موٹر سائیکل والوں کا ذکر کیا۔ دیکھیے فی الحال جو یہ جو ایم پوس بیسڈ ٹارگیٹڈ کموڈٹی سبسڈیز کا جو نظام ہے یہ فوڈ کموڈٹیز پہ لاگو ہے۔ کریانہ دکانوں میں فی الحال لوگ آٹا، دال اور تیل پہ یہ سبسڈی حاصل کر سکیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو، اور جیسے جیسے اس کے ریزلٹس آتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اس کی سبسڈی کی اماؤنٹ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ جو آئٹمز اس میں ریڈیم ہو، آئٹمز جو اس میں لے سکتے ہیں ان کی کوانٹٹی کو بھی ریکنسیڈر کیا جاتا ہے، ڈائیورسٹی کو بھی ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ ان 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ پتی پہ بھی دے سکتے ہیں، آپ چینی پہ بھی دے سکتے ہیں، آپ اور آئٹمز پہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو
انشاءاللہ یہ جب پروگرام اچھی طرح ایکسیپٹیبل ہوگا، لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے، جیسے جیسے اس کا فٹ پرنٹ بڑھے گا ویسے ویسے یہ پالیسی انوویشن بھی ہم اس میں لاتے رہیں گے. اور تیسری بات آپ نے گورنمنٹ سرونٹس کی، تو احساس کے جو باقی پروگرامز ہیں اس میں سرکاری افسران ایلیجیبل نہیں ہوتے. رائٹ. اس میں اور اس میں وہ لوگ بھی ایلیجیبل نہیں ہوتے جنہوں نے بیرون ملک سفر کیا ہوتا ہے. مگر اس پروگرام کے لیے ہم نے کابینہ نے یہ ایکسیپشن جو ہیں وہ اپروو کی ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی تنخواہ 31,500 سے کم ہے، وہ بھی اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں اور حقدار ٹھہرائے جائیں گے. اور جن لوگوں نے بیرون ملک سفر کیا، یعنی کہ ہمارے بہت سے جو مزدور بھائی جو گلف اسٹیٹس میں تھے اور اب بے روزگار ہو کے واپس آ گئے ہیں، تو کابینہ نے اس چیز کی بھی منظوری دی کہ وہ بھی اب اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک احساس کی ٹارگیٹنگ پالیسی میں ایک اس پروگرام کی حد تک کچھ ڈپارچر آیا ہے. صحیح. اچھا نہیں میڈم، اچھا میں ایک بات کی وضاحت کر دوں آپ کو. آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا نا صوبوں کے کہ جی ان 2 صوبوں میں یہ پروگرام نہیں چلے گا، تو جو صوبے اس پروگرام میں اپنا شیئر نہیں ڈالیں گے، یعنی کہ اپنا 65% شیئر نہیں ڈالیں گے، وہاں پہ 350 روپے کی سبسڈی ہوگی. بہت اچھا پروگرام بہت نیشنل اچھا ہے. کیا آپ نے کلیئر کیا میم. صحیح. جی اچھا میڈم، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات، یعنی آپ نے ابھی کلیریفائی کیا ہے، میں نے صحیح سنا ہے، یعنی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے جو لیس دین 31,500 ہیں؟ جی وہ ہوں گے. اور میں نے اس لیے وضاحت کی آپ کے سوال کے جواب میں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. احساس کے دیگر پروگرامز کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہم حقدار نہیں ٹھہراتے، مگر راشن پروگرام کے لیے وہ سرکاری ملازمین جن کی تنخواہ 31,500 سے کم ہے وہ حقدار ٹھہرائیں گے. اچھا اب میں آگے بڑھتا ہوں اور کوشش کروں گا میڈم کہ میں اب سوال چھوٹا رکھوں، لیکن آپ کے حافظے کی داد دینی پڑے گی، آپ نے سارے سوالات کا صحیح جواب دے دیا. اچھا جی، تو فنڈ فنکشن اور فنکشنریز کے اوپر بات کرتے ہیں ہم عام طور پہ کہ 3 ٹرپل ایفس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک تو فنڈ آ گئے، پھر اس کے بعد فنکشنز ہیں، اور پھر اس کے فنکشنریز ہیں. میں زیادہ بات فنکشنریز پہ نہیں کرتا کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ڈیٹا کی بیس، اور لاسٹ پروگرام بھی ہمارا اس پر تھا، اور ڈیٹا پہ آپ نے خوب اچھے طریقے سے بتا دیا کہ ڈیٹا کلیکشن کا کیا سسٹم ہے اور کس کے تحت آپ ٹارگٹ سبسڈیز دیں گی. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک اور بات پھر اس سے آگے ہم چلیں گے کہ زیادہ تر یہ 30% آف دا ٹوٹل کنٹری 53% جو بنتا ہے، یعنی 53% آف دا پاپولیشن، اس کا 30% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے فوڈ کموڈیٹیز پر، یعنی آپ کی اشیاء خورد و نوش کے اوپر، یعنی گھی، آٹا اور دالیں وغیرہ. جی ہر گھرانے کو 1,000 روپے کی سبسڈی ہوگی ماہانہ. اب تیل کے اوپر، تیل کے 1 لیٹر کے اوپر 105 روپے کی سبسڈی ہوگی، دال کے 1 کلو کے اوپر 55 روپے سبسڈی ہوگی، اور آٹے کے 1 کلو کے اوپر 22 روپے سبسڈی ہوگی. اب یہ گھرانے کے اوپر ہے کہ کیا وہ یہ ساری سبسڈی 9 لیٹر تیل پہ ہی اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا 20 کلو دال پہ ہی اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا 27 کلو آٹے پہ ہی اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک مکس آف چیزیں خریدتے ہیں. اچھا میڈم، اب یہ ایک اور امپورٹنٹ بات اب اس کے ساتھ آ گیا کہ انفلیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہم نے لاسٹ دیکھا کہ انفلیشن جو ہے وہ سی پی آئی ہوتا ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق نکلتا ہے، تو ہمارا 8.7 پر تھے یا 8.8 پر تھے. ابھی انٹرنیشنل پورے حالات کی وجہ سے ہم آ گئے دوبارہ سے 9.2 پر، جو ہم لاسٹلی تھے 9 پر. فوڈ انفلیشن اس ٹائم پر بڑھ گئی، یعنی 8.3 سے 10.2 پر چلی گئی. ہاؤسنگ جو ہے وہ تقریباً 12 سے 9.7 پر چلی گئی. یہی طریقہ کار ٹرانسپورٹیشن جو تھی وہ 14.4 سے 9.1 پر چلی گئی. جو پچھلی دفعہ 9.1 تھی اب بڑھ کر 14.4 پر چلی گئی. کلودنگ اور فٹ ویئرنگ جو تھی وہ 9.3 سے جو پچھلی دفعہ 9.2 پر تھی، یعنی ان ٹوٹل جو ہے یہ 2.4 کا تقریباً گیپ آ رہا ہے. آپ کا انفلیشن بڑھ چکا ہے، اور خاص طور پہ فوڈ پہ. سو
انفلیشن جب تک یہ بیلنس آؤٹ نہیں ہوتا تب تک یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی رہے گی، اور اس کی میعاد کتنی ہے؟ دیکھیے جی، نیا پروگرام ہے، ہم اس کو دسمبر میں یہ بینیفیشریز جو ہیں جا کے اپنے بینیفٹس لینا شروع کریں گے۔ اس مالی سال کی ہم نے بجٹنگ کی ہوئی ہے جو کہ 120 ارب ہے، اور ہماری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ جون جولائی تک یہ کچھ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، اور اگر سیٹل ہو گیا اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی تو پروگرام سنسیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پروگرام کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، یہ بہت یوزفل ہے، انفلیشنری ٹرینڈز کم نہیں ہو رہے، لوگ اس کو پیپل کنٹینیو ٹو ڈیمانڈ اٹ، تو گورنمنٹ اگلے مالی سال میں اس کو کنٹینیو بھی رکھ سکتی ہے، اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتی ہے، اس کو فردر ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی ڈیپن بھی کر سکتی ہے۔ تو اس وقت ہمارا فوکس یہ ہے کہ پروگرام میں رجسٹریشن ہوں، اور میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی کہ 48 گھنٹے میں صرف ایک ایکسپلینٹری ویڈیو میری سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے نتیجے میں ہماری ویب سائٹ پہ 136 ملین ہٹس آئی ہیں، اور 1 ملین لوگوں نے رجسٹر کیا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا اس پروگرام کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ تھینک یو سو مچ میم فار گیونگ اس ٹائم۔ جی ڈاکٹر حسنین، مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سبسڈیز تو دی جاتی ہیں لیکن سبسڈی کو سمجھنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کا جو یہ جن ہے جو کہ بے قابو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا آل اوور دا ورلڈ گلوبل مارکیٹ میں چیزوں کی پرائسز ہائی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ مہنگائی آ رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، ایک تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ابھی سینیٹر ریسپیکٹیبل ثانیہ نشتر صاحبہ نے، کیونکہ اس پہ بہت کام کیا ہے احساس پروگرام کے اوپر۔ اچھا، یہ ضروری وجوہات بتانے سے پہلے بتاؤں کہ اس کا درست جملہ انفلیشن ہے۔ اچھا، انفلیشن کیوں ہے، کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے؟ انفلیشن یعنی افراط زر۔ آپ کا جب افراط زر ہے وہ کس طرح بڑھتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگا لیں، آپ کا تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ڈالر چلا گیا۔ اب بلند ترین سطح کے اوپر ڈالر جانے کی ریزن یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا، اب اس میں یہ ہے کہ 120 کے اوپر سے کبھی زیادہ نہیں ہوتا تھا تو پھر کہاں چلا گیا، اب یہ 171 تک چلا جائے گا یا کہیں اور چلا جائے گا، تو اس میں مختلف اور معاملات آ سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا دیکھیں۔